औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र फजल व करम से इख्तिताम पजीर हुई और अल्लाह तबारक व तआला उसमें होने वाली गलतियों और कोताहियों को माफ़ फरमा के अपनी बारगाह में उसे कबूल व मंजूर फरमाए और गलतियों और कोताहियों से दरगुजर फरमाए। आज सूरह कहफ को शुरू कर रहे हैं। सूरह कहफ 15वें पारे में मक्की सूरत है और बाज़ लोग इसको कहफ भी पढ़ते हैं, लेकिन कहफ ज़्यादा अच्छा तलफ़्फ़ुज़ मेरे ख़्याल में। ये सूरत मक्के में नाज़िल हुई और इसके 110 आयात और 12 रुकू हैं, यानी 110 आयात और 12 रुकू पर मुश्तमिल ये सूरत मक्की है दूसरे अल्फाज में। और इसका नाम कहफ क्यों रखा गया? एक है सूरह काफ, एक है सूरह कहफ। ये कहफ है जिस कहफ का मानी गार होता है, काफ हा फे, काफ हा फा सॉरी, इसका मानी गार होता है। और इसमें कुछ ऐसे नौजवानों का ज़िक्र है जो कि मुवाहद थे, तौहीद परस्त थे और वक्त का बादशाह मुशरिक था और अपने लोग भी उनके हक़ में नहीं थे। सो उन्होंने अपने दीन को बचाने के लिए एक गार में पनाह ली और बहुत अरसे तक, आगे डिटेल आएगी कितने टाइम तक वो उस गार में सोए रहे। 300 से भी कुछ ज़्यादा साल, मतलब ये कि डिटेल आगे आएगी। कुछ 100 से ज़्यादा साल वो गार में सोए रहे और फिर वो सोए रहे और उनकी बॉडीज़ ख़राब नहीं हुई और बाज़ रवायात में उनकी तादाद 7 है 8 है, लेकिन असल हकीकत यह है कि 7 असल मानी इसके आगे आएंगे कि कितने साल तक रहे और कितनी तादाद है इनकी। और रवायात में एक उनका कुत्ता भी उनके साथ था जो उसी हालत में सोए रहा। उसकी कैफियत, जिस तरह बैठा हुआ था उसकी कैफियत भी बयान फरमाई। उस निस्बत से, गार में सोए रहने वालों की निस्बत से इसका नाम सूरह कहफ रखा गया। काफ नहीं, कहफ। और कहफ अरबी में गार को कहते हैं। सो वो सोए रहे। शान नज़ूल इसका ये है कि मक्के के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ और तकलीफ़ पहुँचाई, वहाँ एक ये भी टार्चर किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना और ना मानने पे इक्तिफ़ा नहीं किया, बल्कि अपने कुछ सरकर्दा बंदों को यहूदियों के पास मदीना भेजा और ये कहा उनको कि आप अहले किताब हैं, आप पर चूँकि किताब नाज़िल हुई, आपके रसूल आपके लिए भेजे गए, हम इससे महरूम हैं। तो आप पे जो किताबें नाज़िल हुई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ये जो जिस इल्म का दावा कर रहे हैं, ये इल्म उनसे बात शेयर करना और उनसे पूछना कि इल्हामी किताबों से इसका कोई जो रेलिवेंट या कोई है या इस तरह की कोई इनका इल्म जो है वो इल्हामी किताबों से मिलता जुलता है, या आप समझते हैं कि ये जिस इल्म का ये दावा कर रहा है ये इल्हामी इल्म है। ये यानी कि तस्दीक के लिए भेजा। और उन लोगों ने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ ख़ुसूसियत यहूदियों से के सामने ज़िक्र फरमाई। तो डेफिनेटली जो जो लोग अपनी किताब पे पाबंद थे, कारबंद थे, उन्होंने तो इसकी तस्दीक की। बहरहाल जो भी हुआ, ये इस वजह से इसका ये सूरत नाज़िल हुई और उसमें चंद सवालात थे और वो चंद सवालात ये थे कि इन सवालों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि यहूदियों से पूछ किया है। अहले अरब ने अपने बंदों से कहा। एक ये कि असहाब काफ के बारे में हमारा नबी ये कहता है आपकी इल्म में या आपकी किताब में किस तरह का किस्सा मौजूद है। दूसरा, ज़ुल्करनैन के बारे में पूछें कि आपकी किताबों में जो किस्सा बयान हुआ है
اور وہ بتائیں اور اپنے نبی کا بھی بتائیں کہ ہمارا نبی یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے ہمارا یہ اس طرح قصہ بیان کر رہا ہے، اور اصل قصہ آپ ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس سے پوچھیں بھلا اس کا وحی سے کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا ایسے ہی من گھڑت قصہ بیان کر رہا ہے۔ تیسرا، خضر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں آپ کی کتاب کیا کہتی ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، ہم اس سے پوچھیں۔ پھر چھوٹی موٹی اپنی بھی بتائیں کہ ہمارے نبی کا یہ خیال ہے۔ تو اس کی اس وقت کے جو علماء کرام تھے جنہوں نے اپنے کتاب پر جو پابند کاربند تھے انہوں نے تصدیق کی، اور پھر انہوں نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اہل عرب نے جس طرح کہ یہودی نے انہیں بتایا، یہودیوں نے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو بہو قصہ پورا سنا دیا، اور پھر ان لوگوں کو یقین تو آیا کہ یہ وحی کے ذریعے ہی اس کو قصہ بتایا جاتا ہے۔ پھر اس وجہ سے یہ کتاب نازل ہوئی اور یہ سورت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام قصے بذریعہ وحی بتا دیے۔ قصوں کو بتانے کا مقصد عبرت، نصیحت اور ہدایت ہوتا ہے۔ یہاں قصہ بتانے کا مطلب ہدایت تھی تاکہ وہ لوگ راہ راست پر آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی وہ بالکل مطابقت رکھتی تھی پچھلی کتابوں سے۔ یہ بات گزر چکی کہ اصحاب کہف توحید پرست تھے، اور عقیدہ توحید کو بچانے کے لیے وہ جا کے ایک غار میں روپوش ہو گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس فیصلے کا انجام اچھا کر دے۔ بہت مختلف دعائیں مذکور ہیں جو انہوں نے مانگی، اور یہ بھی تھا کہ سورج ان کے اوپر نہیں پڑتا تھا، سایہ رہتا تھا، اور وہ غار میں سینکڑوں سال سوئے رہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز میں اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلیاں دی، اور ہر جگہ فرمایا کہ بہت ساری صورتیں ایسی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وقتاً فوقتاً تسلی دی گئی، اور یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہوں، ان کا جو کام ہے وہ کرنے دیں، ان کو تسلی کر لینے دیں اور پوچھ گچھ کر لینے دیں، اور جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا وہ ان کی حیثیت، ان کی اوقات سے، ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہوئی، اور پھر دنیاوی زندگی کی مثال دی گئی، اور دنیاوی زندگی کی مثال دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا جہاں بھی دنیاوی زندگی کی مثال دی دنیا کو بہت حقیر اور معمولی قرار دیا، لیکن یہ بات بھی اگنور نہیں کی جا سکتی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اچھائی مانگنے کا بھی حکم دیا ہے۔ لا تنسا نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولیں، یہ بھی دنیا داری کی طرف ایک ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی فضیلت بیان فرمائی کہ ایک صحابی تھے جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، ان کے گھر میں ایک جانور باندھا ہوا تھا، اور جانور نے اچانک اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ صحابی نے دیکھا کہ آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑھتے رہا کرو، یہ سکینہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تلاوت کے وقت نازل ہوتی ہے، اور یہ سورہ بقرہ کے ساتھ بھی منسوب ہے یہ قصہ۔ پھر یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور منظر قیامت ذکر کیا، اور اختلافی مسائل کا حل، اور پھر یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان کی، اور اصحاب کہف کی جو مدت بیان فرمائی 309 سال، اور پھر مر کر جینے کی، جی اٹھنے کی حیثیت، حقیقت، دلیل بیان کی، اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرنے کی فضیلت بیان ہوئی، اور قیامت اور بعد قیامت کا منظر اور قیامت کے بعد کا منظر مختصراً ذکر ہوا۔ ظاہر ہے بعد کے منظر میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے، اور پھر شیطان انسان کا دشمن ہے، اس بات کو یہاں اس صورت میں بھی ریپیٹ کیا گیا، ریوائز کیا گیا۔ ہر جگہ کم و بیش اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ شیطان آپ کا
کھلا دشمن ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی اس صورت میں، وحدانیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہ کوئی مددگار ہے، نہ وزیر ہے، نہ مشیر ہے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، وہ صمد ہے۔ اور یہ چیزیں ساری بیان ہوئیں، اور پھر مجرموں کا ذکر ہوا اور فرمایا کہ مجرم بھاگ جائیں گے قیامت کے۔ یہ ایک سورت کے تلاوت کے دوران کی بھی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے، بعد میں جب مضبوط ہو گئے، شروع میں تو ہنگامہ کر کے کفار مکہ آپ کو تکلیف دیتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مضبوط ہوئے تو وہی لوگ ذکر قرآن سن کر یا قرآن پاک کی تلاوت سن کر بھاگ جاتے تھے اور ان پر بوجھ اور روب پڑ جاتا، یہ بھی ذکر ہوا۔ اور انسان کی ایک فطرت بیان کی گئی کہ فطرتی انسان جھگڑالو ہے، اور وہ جھگڑا کرتا ہے، نہ صرف آپس میں کر رہا ہے، انسان آپس میں تو جھگڑے کر ہی رہے ہوتا ہے، باپ بیٹے کا جھگڑا، بیٹے باپ کا، ماں بیٹے کا، یہ تو مشہور ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جھگڑالو فرمایا کہ انسان جھگڑالو ہے۔ اور سورہ یاسین میں حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ انسان نہیں سمجھتا کہ گندے پانی کے قطرے سے اس کو میں نے تخلیق کیا، اب یہ جھگڑا کرنے لگتا ہے، میرے سامنے دلیلیں دینے لگتا ہے، تنزیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ اور انسان کی حیثیت اور فطرت بیان فرمائی کہ انسان فطرت جھگڑالو ہے۔ اور موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا ذکر فرمایا اس میں، اور یہ کفار کے سوال کا جواب تھا مشرکین کے، جہاں انہوں نے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا، وہاں دوسرا سوال موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا تھا، اس کا بھی جواب ہے اس صورت میں۔ اور پھر ذوالقرنین کا ذکر ہے اس میں، اور یہ 16ویں پارے تک جاتا ہے۔ اور ذوالقرنین کا جو کفار مکہ نے یہودی سے پوچھ کے پھر آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس کی وضاحت بیان کی گئی اس میں، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، اور حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، اور اصحاب کہف کا واقعہ اس صورت کی بنیاد ہے۔ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، دیکھیں، سمجھیں، اور شیئر کریں، اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ نیکی کے اور تقوی کے کاموں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو وہ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں آپ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی منتظر ہوں، اس کو سمجھیں، دیکھیں اور رائے دیں، میں آپ کی رائے کی منتظر ہوں۔ اللہ حافظ۔